बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फाकी और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग ज़मीर की आवाज़। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि कुछ गुज़श्ता जो 2-3 माह थे सियासत में बहुत भारी गुज़रे, खुदा करके इलेक्शन हुए और पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी पहली बार होने जा रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद कि एक बड़े सूबे की खातून वज़ीर आज़म जो है वो बन रही हैं, बल्कि आज बन चुकी हैं वो, और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। और मेरा ख्याल है पंजाब असम्बली की जो पार्लिमानी तारीख़ है उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट भी हासिल किए हैं। एक अच्छी रवायत, आज से पहले हमने जो मरीम नवाज़ का जो हमने देखा था उनका तर्ज़ सियासत, उसमें उनका जो लबो लहजा हुआ करता था जलसों में जुलूसों में, वो कुछ और था। लेकिन आज जो उनकी पहली तकरीर है, जो उन्होंने अपनी बाज़ाब्ता एक तकरीर की है पंजाब असम्बली में, उसमें उन्होंने अपना जो विज़न है वो बयान किया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है तालीम का, एजुकेशन का। मेरा ख्वाब है जनाब स्पीकर, एक माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। और ना सिर्फ ये कि उनको एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, उनको एक अच्छा तालीमी माहौल मिले, अच्छे क्लासरूम्स मिले, अच्छी टीचिंग क्वालिटी मिले, उनको अच्छी टीचर्स की क्वालिटी मिले और बेहतरीन उस्ताद मिले, बेहतरीन माहौल मिले, बेहतरीन तालीम मिले, बेहतरीन जो उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, खेल के मैदान है, उनकी जो भी चीज़ है उसके लिए उनको बेहतरीन सहूलियात मिले। तो उसके लिए हम एक्सटेंसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, नए टीचर्स को भी इंडक्ट करेंगे जिसमें सारी ही चीज़ें उन्होंने अता की हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं इसके ऊपर उस पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जैसा माशरा जहाँ पर मर्दों की इजारादारी है, मैन डोमिनेंट माशरा है, वहाँ पर जब एक ख़ातून एक तगोदो के बाद मुख्तलिफ मराहल से सख्तियाँ तलखियाँ झेलने के बाद जब किसी मनसब पे पहुँचती है, तो अब अंदाज़ा लगाइए कि उस घर के वालिदैन का, उसके भाइयों का, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनकी खुशी का क्या आलम होगा। हमारे जैसे जो लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से सब की बेटियाँ जो हैं और ये मुल्क जो है ये ख़वातीन के लिए एक पुरअमन मुल्क बने, जहाँ पर किसी को हरासा ना किया जाए, जहाँ पर किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। ये मुल्क जो है ख़ातून के लिए भी उसी तरह से मौक़ों का हमल हो जिस तरह से मर्दों के लिए भी है। तो इस हवाले से मियां नवाज़ शरीफ साहब बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें एक बेहतरीन बेटी की शक्ल में मरीम नवाज़ मिली और उन्होंने अपना हक़ भी अदा किया, उनकी तमाम सख्तियों तकलीफ़ों में उनके साथ रहें। इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे गाए बगाए जैसे जैसे वो, लेकिन आज की, क्योंकि ये आज का जो व्लॉग है मुख्तसर सा, इसमें सिर्फ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बीबी जो मरीम नवाज़ शरीफ हैं वज़ीर आला बनी हैं। ये भी पाकिस्तान की पंजाब की तारीख़ का एक बड़ा खुशान दिन है आज कि हमें इस सूबे को एक ख़ातून वज़ीर आला मिली। और जो उन्होंने तकरीर की है उसमें उनका जो विज़न है वो सामने आया है और वहाँ ये नहीं लगता कि वो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो बाकायदा एक तरबियत याफ्ता हैं। और उन्होंने तालीम के ऊपर बात की, उन्होंने सेहत के हवाले से बात की, उन्होंने नौजवानों की बात की, उन्होंने बच्चों की बात की, उन्होंने बच्चों के साथ बीतने वाले अलमियों की बात की, उन्होंने बच्चों की खुराक के हवाले से बात की, उन्होंने बच्चों की ग़िज़ाइयत के हवाले से बात की, उन्होंने बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात की, उन्होंने ख़वातीन के साथ इस माशरे में होने वाले सलूक की भी बात की, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर के लिए भी उन्होंने कहा कि जी हम उनके लिए भी एक अच्छा रोज़गार लेकर आएंगे, हम ख़वातीन को एक अच्छा माहौल देंगे, उन्हें कोई हरासा ना कर सके। जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे लाहौर में एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ जहाँ पे ख़ातून के साथ जो है उसे हरासा किया गया मजहबी उसके हवाले से, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो खातून एसपी जो थी, एएसपी शहर बानो,
ان کی ہمت کو بھی داد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور ان کا اگر تھوڑا سا انالیسس مختصر وقت میں ہم کرنا چاہیں تو مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنے ذاتی طور پہ ہمارا جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے بطور جرنلسٹ اور رائٹر کے طور پہ مدتیں ہوئی ہیں لکھتے ہوئے. ہم نے نواز شریف صاحب کا وزارت عظمیٰ کا بھی دور دیکھا، بلکہ ان کے تینوں ادوار دیکھے. شہباز شریف صاحب کے جو وزارت اعلیٰ کے ادوار وہ بھی دیکھے. یہ نگران کا جو دور ہے یہ بھی ہم نے دیکھا. گو کہ نقوی صاحب کے ساتھ اس طرح سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں کیونکہ وہ اپنے ایک خاص سرکل میں رہے ہیں جہاں پر وہ مطلب جو ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ان کی میل جول رہی. ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی دور دیکھا. ہم نے جو ہے پرویز مشرف کا بھی دور دیکھا. یہ سارے ادوار جو ہیں یہ مختلف اپنے وقت کے حساب سے اس میں کہ اس طرح کے چیلنجز تھے، لیکن آج جو جس طرح کا ہمیں چیلنج ہے وہ بڑا مختلف طرح کا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ گزشتہ 4-5 سال کے جو عالمی اس عوام کے ساتھ بیتے ہیں، جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ، کوئی نہ کاروبار رہنے دیا گیا، نہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا. ابھی مریم صاحبہ نے کہا کہ جی 49,000 جو اسکول ہیں پنجاب میں، ہم ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ، اگر میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے مجھے 3-4 ولاگ جو ہے وہ بنانے پڑیں اس کے اوپر. اور لیکن اس پہ مختصر میں چاہوں گا کہ میرے جو ناظرین ہیں، بلکہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کیجئے. ہم آپ کو اب جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے. میں کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرتا ہوں، صحت کے اوپر کام کرتا ہوں، خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر. تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے یہ کہنا ضروری بنتا ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت اگر پاکستان میں 40% سے کم زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں، انتہائی غربت کا شکار ہیں. پھر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی روزی نہیں مل رہی. سڑکوں کے آپ جائیں، بیکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، کرائم میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے. ہم کیونکہ ہمارے جو گزشتہ ادوار رہے اس میں ہم نے ڈیجیٹل ترقی تو بہت دکھائی، کاسمیٹک ترقی تو بہت دکھائی. ہمارے مختلف محکمے ادارے جو ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ تو بہت بتایا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. ہمارے سارے جو ہر طرف جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹیں ان کو ملتی رہیں، لیکن عملاً جو چیزیں ہم نے دیکھیں وہ اس طرح سے نہیں تھا. تو مریم بی بی کے لیے جو ہے وہ بہرحال چیلنجز ہیں، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، جس کا ان کی پہلی تقریر میں جو ہے نا ادراک بھی ہوا کہ وہ معاملات کو، پنجاب کے معاملات کو، پنجاب کی آبادی کو، پنجاب میں کس طرح کی رہن سہن ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، وہ انہیں بہرحال جانتی ہیں. ان کی جو ٹیم نے انہیں ورکنگ کر کے دی ہے وہ بھی ایک بڑی فروٹفل رہی اس حوالے سے کہ انہوں نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا. سکولز کی بات ہو رہی تھی. اس وقت اگر پاکستان پورے میں تقریباً کوئی 2.75-3 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. ان کے باہر ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے اتنے وسائل نہیں ہیں. تو اور عام سے عام اسکول بھی جو ہے، جو پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پر لوگ پڑھ رہے ہیں اور جن کی تعداد جو ہے اگر سرکاری اسکولوں سے بہرحال زیادہ ہے، تو ان کی جو ہے 2-3-4 ہزار روپے سے نیچے کم فیس جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. پھر سے آگے ہیں 5,000 کا پیکیج ہے، 10,000 کا پیکیج ہے، 20,000 کا پیکیج ہے، یہاں تک کہ کئی اسکولوں میں 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے. تعلیم کس طرح کی دی جا رہی ہے، کیا ہے ہماری سوسائٹی میں، کیا بیٹرمنٹ ہوئی ہے اس تعلیم کے ساتھ، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کے اوپر بھی ہم اپنے پروگراموں میں بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر صرف آپ پنجاب کے جو بقول آپ کے جو آپ نے 49,000 اسکولوں کی بات کی ہے، تو یاد رہے کہ ان جو سرکاری اسکول ہیں ان کی عمارتیں جو ہیں یہ اسٹیٹ آف آرٹ ہیں. یہاں پر پڑھانے والے جو ٹیچر ہے اس کی سیلری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ان کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، کمپیوٹر لیب ہیں، کھیل کا میدان ہے، پھر لائبریریز ہیں، ہر طرح کی. اگر آپ انہی کوئی صرف اس کے اوپر کام کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی نیکی اس ملک کے، اس صوبے کے لوگوں پر ہوگی کہ جو بچہ گلیوں میں پھر رہا ہے، جن کی آپ نے ذکر کیا اپنی پہلی سپیچ میں، ان کے مدکوک چہرے جو ہیں وہ کھل اٹھیں گے.
تو اس کے اوپر جو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اتنا اسٹیٹ آف آرٹ بنا دیں، اس اسکول کے ٹیچر کو اسٹرینتھن کریں، اس اسکول کے ٹیچر کی جو ہے وہ پوچھیں کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک ضرور کام کیجیے گا، اپنے پنجاب اسمبلی کے تمام جو اراکین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں، سب سے کہا جائے کہ جی آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا۔ جب آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکاری اسکول جو ہے اس کی حالت بہتر ہوگی۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ہیلتھ کا ایشو ہے، آپ کے تمام ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، کلینک بھرے پڑے ہیں، جہاں جائیں ہر شہر کے ہر روڈ کے اوپر آپ کو میڈیکل سٹور نظر آئے گا، لیکن نہیں نظر آئے گا تو آپ کو لائبریری نظر نہیں آئے گی، آپ کو کھیلوں کا پارک نظر نہیں آئے گا، آپ کو کھیلوں کے گراؤنڈ نہیں نظر آئے گی۔ آپ نے کہا کہ جی بچوں کے لیے ہم چلڈرن پارک بنائیں گے، بڑی اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس حوالے سے جو میں نے تقریر سنی آپ کی، آپ کو مبارکباد۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو مبارکباد کہ آپ اس صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ ہماری خواہشیں ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، کیونکہ کسی خاتون کا کامیاب ہونا بہت اہم اور ضروری بھی ہے، اور وہ سوسائٹی کے بہت سے نرم جو پہلو ہیں جو شاید اس طرح سے مرد نہ دیکھ سکتے ہوں، وہ خواتین دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارے سامنے محترمہ بینظیر بھٹو کا دور اقتدار بھی ہے، جس خوبصورتی سے انہوں نے، جس بہتر انداز سے انہوں نے منصب سنبھالا اور پاکستان کو چلایا۔ آپ بھی اسی نہج پہ چلتے ہوئے اس ملک کو، اس صوبے کو بہرحال تعمیر و ترقی کا ایک بنائیں گے، ماڈل بنائیں گے۔ اس کے لیے ساری جو ہے عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ کی کارکردگی جو ہے وہ اس سے آپ، کیونکہ آپ کی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے، آج آپ پارلیمنٹیرین ہیں، تو آپ کے اوپر سوال بھی اٹھیں گے، آپ نے جواب بھی دینے ہیں۔ آپ کی جیسے جیسے کارکردگی بہتر ہوگی تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کا چرچا بھی کریں گے، جہاں کہیں جو دیکھیں گے ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر جو میرا نیکسٹ ولاگ ہوگا اس کے اوپر ہم ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے، ہم اس سوسائٹی کے جو دیگر مسائل ہیں، خصوصاً خواتین کے، بچوں کے، ٹرانسجینڈر کے، گورنرس کے، پولیس کے، ان ساروں کے اوپر ون بائی ون جو مریم صاحبہ کا جو ویژن ہے اور ان کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے، اس کے اوپر ہم ساری بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔